बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक ओपिनियन और मैं हूं आपके साथ ज़रिया इरफान। नाज़रीन, 8वां 9वां और 10वां कौमी मालियाती कमीशन बगैर किसी नतीजे के तहलील होने के बाद आज बिल आखिर NFC का 11वां इजलास मुनक़िद हुआ जिसमें मरकज़ के साथ साथ चारों सूबों ने अपनी मालियाती पोजीशन सामने रखी। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब ने इजलास का आगाज़ इस यकीन दहानी के साथ किया कि NFC के हवाले से पाई जाने वाली तमाम क़यास आराइयों और ख़दशात का वाहिद हल मुखलिसाना और शिफाफ मुकालमा है। इजलास में 6 से 7 वर्किंग ग्रुप्स तश्कील देने पर भी इत्तफाक हुआ, जिनमें साबिक फायदा के लिए अलग ग्रुप भी शामिल किया गया, जबकि सूबाई वुज़रा ने मुशीरों ने इसे एक मुस्बत दबाव से पाक और बाहमी ताउन पर मबनी नशिस्त करार दिया। NFC के इस नए दौर में वो वर्किंग पेपर भी मरकजी हैसियत इख्तियार कर गया है, जो वज़ीर आज़म को रिविजिटिंग दी NFC अवार्ड के उन्वान से इरसाल किया गया। इसमें वसाइल की अमूमी तौर पर अमूदी और उफ़क़ी तक़सीम में तब्दीली के 2 बड़े मंजरनामे शामिल हैं। काबिल तक़सीम मुहासिल से सिक्योरिटी और ख़ुसूसी ग्रांट्स के लिए 2.5% कटौती और BISP और HEC के अखराजात को पहले ही मिन्हा करने का मॉडल पेश किया गया। किसी भी फॉर्मूले पर अमल दरामद की सूरत में 2030 तक वफाकी वसाइल में 11 से 12% इजाफे का इम्कान ज़ाहिर किया गया है। वर्किंग पेपर में सूबों के दरमियान वसाइल की तकसीम में आबादी के 82% वजन को कम करके रेवेन्यू जनरेशन, गुर्बत, ज़रखेज़ी और फॉरेस्ट कोर जैसे अवामिल जो हैं वो शामिल करने की तजावीज़ भी सामने आई हैं, जिनसे ख़ास तौर पर बलोचिस्तान के हिस्से में नुमाया इजाफा मुतवक्के है। दूसरी जानिब पंजाब में 25 साल बाद बसंत की वापसी की मंजूरी ने एक नए मुबाहसे को जन्म दे दिया है। सख्त शराइत, भारी जुर्मानों के बावजूद सवाल अपनी जगह कायम कि क्या बसंत वाकई सकाफती विरसे की बहाली साबित होगी या फिर एक बार फिर इंसानी जानों को खतरे में डालने वाला खेल साबित होगी। पाबंदी के बावजूद डोर साजों के रजिस्ट्रेशन, बच्चों के लिए सख्त पाबंदियां और सख्त कार्रवाई का ऐलान, सब कुछ अपनी जगह, मगर असल चैलेंज इस कानून पर अमल दरामद है, जो हमेशा से पंजाब हुकूमत के लिए सबसे बड़ा इम्तिहान रहा है। इलाकाई सतह पर पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के अदवारों को अफगानिस्तान में इंसानी इमदाद पहुंचाने की इजाज़त देकर खैर सगाली का वाज़ेह पैगाम दिया है, मगर ये सवाल बरकरार रखा गया है कि क्या अफगान अबूरी इंतज़ामिया इसी मुस्बत रवैये का मुज़ाहरा करेगी या नहीं। ये है हमारे आज के टॉपिक जिस पर हम डिस्कशन करेंगे। रिजवान रज़ी साहब इसाराना साहब मेरे साथ मौजूद हैं। रज़ी साहब, NFC का इब्तदाई इजलास हो गया, 11वें NFC का, ठीक है ना, और इसको पढ़ने और सुनने के बाद जो डिटेल मैंने भी नाज़रीन के सामने पेश की, 7 वर्किंग ग्रुप्स बनाने का फैसला किया गया और ये अभी एक इब्तदाई इजलास था। तो एक बात तो वाज़ेह होगी कि हुकूमत NFC वाले मामले में उजलत का मुजाहरा तो नहीं करने जा रही। कितने आपको अदवार होते हुए नजर आ रहे हैं? दूसरा ये कि मुशीर ख़जाना की KP की स्टेटमेंट के अच्छे माहौल में इजलास हुआ, किसी पर दबाव नहीं डाला गया, सबकी बातें सुनी गई, लेकिन हमें भी रोज़े अव्वल से मालूम है कि इस NFC को लेकर अगर कहीं पर शुकूक व शुबहात ज़्यादा हैं तो वो है सिंध की वज़ीर आला को लेकर, सिंध के वज़ीर आला को लेकर और पंजाब के वज़ीर आला को लेकर। देखिए, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे एक ख़ानदान के अंदर जो है वो महाना या सालाना इनकम जब आती है तो उसकी तकसीम के ऊपर सारे भाई और बहनें मिल के बैठते हैं और बताते हैं कि उनकी क्या ज़रूरियात है। आज का इजलास इस हवाले से अहम रहा और अहम था कि आज तमाम सूबों ने, चारों सूबों ने और गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर की भी एक इनफॉर्मल नुमाइंदगी होती है, उन्होंने अपनी अपनी ज़रूरियात रखी कि हम अपने सूबे में ये करना चाहते हैं और ये करना चाहते हैं और ये करना चाहते हैं, और उसके लिए हमें आइंदा 5 साल के लिए या 10 साल के लिए इस तरह फंड्स चाहिए। सही। उन्होंने अपनी अपनी डिमांड्स रखी। लेकिन एक यहाँ पे चलते चलते इसार राना साहब, मैं इस बात की जो है अप्रिसिएशन करना चाहूँगा, मुर्तज़ा वहाब, फौजिया वहाब के साहबजादे और फौजिया बहन, माशाल्लाह, मुझे उसमें उनकी झलक नजर आई आज ना। वो कैसे? आज वो गए हैं, वो इब्राहिम जो बेचारा जो 3 साल बच्चा जो गटर में गिर के शहीद हुआ था, उसके घर गए, उसके वालिदैन से माफ़ी मांगी और कहा कि वो जो कुछ भी उस वक्त पीपल्स पार्टी की सोशल मीडिया टीम कर रही थी, उन्होंने उसको डिनाउंस किया। और मैं समझता हूँ कि इस तरह जाके माजरत तलब कर लेना ये उनके बड़ेपन की और ज़रफ़ की निशानी है और इसको अप्रिशिएट होना चाहिए। मगर आप मुझे माफ़ करें बीच में टांग अड़ाने की, तो जब आपने वहाँ जाके माफ़ी मांगी थी तो क्यों नहीं एक्सेप्ट की? इस माफ़ी को एक्सेप्ट करके और इतना मीडिया पे जो हाइप दे रहे हैं आप लोग,
تو معافی اگر مانگنی ہی اتنی عظیم بات ہے تو اسے قبول کرنا بھی اتنا ہی عظیم بات ہے. جی بالکل ٹھیک ہے, اور ان کے والدین نے وہ قبول بھی کی. تو آپ بھی تو گئے تھے نا, آپ کا تو اتنا بڑا جرم نہیں تھا, لیکن خالی معافی منگنا نہیں پائے تو ٹکن لاؤ, معافی نہ منگو, ٹکن لاؤ تھے کراچی چ. چلیں یہ جو این ایف سی ایوارڈ میں تقسیم ہوگی نا سر مالی وسائل کی, تو اس میں میرے خیال سے ڈھکن کے لیے الگ سے اخراجات دیے جائیں گے. اچھا ذرا پوائنٹ ٹو پوائنٹ چلتے ہیں رانا صاحب اور رضی صاحب, ٹھیک ہے. ایک سیناریو یہ ہے رانا صاحب, قابل تقسیم حاصل سے یعنی کہ ریونیو سے 2.5% کٹوتی کی تجویز ہے. سیناریو 2 یہ ہے کہ BISP یعنی کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام اور HEC اخراجات, اگر میں صحیح درست سمجھوں رانا صاحب تو یہ میرے خیال میں ہائر ایجوکیشن کمیشن والے معاملات ہیں, ٹھیک ہے نا, ان کو قابل تقسیم حاصل سے منہا کرنے کی تجویز ہے. کسی بھی فارمولے پر عمل درآمد سے 2023 تک وفاق کے وسائل میں 11 سے 12% اضافے کا امکان ہے, چونکہ قرضہ جاتی ادائیگیاں اور دفاعی اخراجات میں وفاقی آمدنی میں بڑا حصہ جاتا ہے. اچھا دیکھیں, یہ تو ابھی آپ نے یہ سوال رضی سے پوچھنے کہ منہا کرنے سے کیا مراد ہے. جی ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا, یہ ٹیکنیکل بات ہے, لیکن اس میں جو امپورٹنٹ چیز مجھے نظر آئی وہ یہ کہ جو ہم اس وقت چاروں طرف ایک حالت جنگ میں ہیں, اور دفاعی اخراجات کے حوالے سے اس میں ڈسکس ہوئی ہے کہ اسے بڑھایا جائے, جو وقت کی ضرورت ہے. اور یہ ایک ایسی چیز ہے جس پہ میرے خیال چاروں صوبوں کو بغیر کسی بحث کے مان جانا چاہیے, اور ہمیں ضرورت ہے بھارت سے, ہم ابھی جنگ کر کے چونکہ افغانستان سے حالت جنگ میں ہیں, تو یہ ایک ایسا پازیٹو پوائنٹ ہے جس پہ میرا خیال ہے چاروں صوبے ملیں گے. دوسری آج کی جو مجھے خوبصورت بات لگی وہ یہ لگی کہ KPK کی شرکت, ٹھیک ہے نا. میرا پہلے دن سے یہ کہنا ہے کہ سیاسی لڑائی رہنی چاہیے, لیکن جو وفاق پاکستان اور پاکستان کو چلانے کے حوالے سے جو بھی فورمز ہیں انہیں زندہ رہنا چاہیے. ان پہ اب ہاں یہ بھی بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ اس فورم کے اوپر یہ نہیں ہونا چاہیے کہ پنجاب ڈومینیٹ کر رہا ہے, کیا چونکہ وفاق کے اندر حکومت ان کی ہے, تو یہ ایک برابری کی سطح پہ کام ہونا چاہیے جو نظر آ رہا ہے. میں کسی اس کے میں نہیں جانا چاہتا, میں ہر بات پہ پوائنٹ سکورنگ کرنا ضروری بھی نہیں ہے اور ہر بات کے اندر کیڑے نکالنا ضروری بھی نہیں ہے. ہاں پیپلز پارٹی کو جو اعتراضات ہیں اس کے اوپر بات ہونی چاہیے اور ڈیبیٹ کے بعد فیصلے ہونے چاہیے. میں آپ کو ایک بات یہاں پہ بتاؤں, میں نے ایز اے کامرس جرنلسٹ رپورٹر کے طور پہ پچھلے 3 جو NFCs ہوئے ہیں ان کی پوری رپورٹنگ کی. اچھا خیبر پختونخوا یہ والی بات بھی سب بتائیے گا, یہ منہا کرنے والی جو ہے نا, میں نے کہا میں یہ عرض کر دوں 3 میں نے رپورٹ کی ہیں اور لاہور سے بیٹھ کے رپورٹ کی ہیں. ظاہر میں لاہور سے بیٹھ کے رپورٹ کروں گا تو پنجاب کا نقطہ نظر ظاہر ہے, آپ وہ تو جو نظر آئے گا وہی بات, لیکن ہم NFC کی پروسیڈنگ جو ہے وہ پنجاب کے فائنانس منسٹر سے یا فیڈرل فائنانس منسٹر سے, ایون 1-2 دفعہ بلوچستان کے جو فائنانس منسٹر تھے ان سے بھی پوچھا کرتے تھے. مطلب آپ کی ایک ایکویشن بن جاتی ہے, اور وہ بتایا کرتے تھے اندر کاروائی کیا ہوئی ہے. میں آپ کو کاروائی بتا دیتا ہوں اندر کیا ہوتی ہے. سندھ جو ہے وہ پہلے اجلاس میں آتا ہے, اپنے مطالبات پیش کرتا ہے جیسے آج ہو گئے, اس کے بعد جا کے ان مطالبات کے لیے آرگومنٹ سازی ہوتی ہے, ان کے لیے دلائل تلاش کیے جاتے ہیں کہ ہم جب وہاں پہ پیش ہوں گے سارے بھائیوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو ہم اپنا کیس اس طرح پلیڈ کریں گے. ٹھیک ہے, یہ عادت جو ہے یہ نہ خیبر پختونخوا میں ہے نہ بلوچستان میں ہے. بلوچستان کا رویہ ہوتا ہے دے جا سخیہ رائے خدا تیرا اللہ ہی بوٹا لائے گا, مطلب جو دینا ہے دے دیں, جو نہیں دینا نہ دیں. ٹھیک ہے, اور خیبر پختونخوا کے پاس اچھے ماہرین ہیں. زبیر صاحب وہاں سے فائنانس منسٹر بھی رہ چکے ہیں ہمارے وفاق کے, لیکن وہاں سے ایک آنے کی تیاری نہیں ہوتی. نہیں, مزمل کافی بہتر آدمی ہے. مزمل کو لوگ ڈومیسٹک گراس, برا نہیں منائیے گا, اسے گراس روٹ ڈائنامکس کا نہیں پتا. دیکھیے جب آپ کسی کو جا کے کہتے ہیں بھائی بھنگ کاشت نہ کریں یا آپ دوسری منشیات کاشت نہ کریں تو اس کو آپ آلٹرنیٹو کیا دیتے ہیں؟ آپ اس کو آلٹرنیٹو تمباکو دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اب تمباکو آگے اس کا ریٹ نہ دیں, تمباکو سگریٹ ساز فیکٹریاں, اور اس کی وجہ سگریٹ ساز فیکٹریوں کے مالکان جو ہیں یہ بتائیں گی وہ حکومت کا بھی حصہ بن جائیں, سینیٹر بھی بن جائیں. ٹھیک ہے نا, چھاپے پواتے دیتے نے یار, تسی کیوں لوکاں دی کاروبار کے پیچھے پڑ گئے؟ پرسوں چھاپے پڑ تو گئے یار فیکٹریوں پہ یار. اچھا چلیے, تو میرا مطلب ہے کہ ان کو وے آؤٹ دینا ہوتا ہے اور وہ صوبائی حکومت نے دینا ہوتا ہے.
اگر آپ نے ان کو اس بات سے ہٹانا ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری یہ گزارش ہوگی کہ اس دفعہ مزمل صاحب ہیں وہاں پہ، ہم یہ توقع کرتے ہیں ایز اے جرنلسٹ وہ اس کی تیاری کریں، باقاعدہ اپنے آرگومنٹ ہاں وہ ایک پلیٹ فارم ہے، ڈیبیٹ کریں نا اس کے اوپر، جا کے اپنا کیس پلیڈ کریں. جی پلیز. جی اچھا، اب ایک دوسرا پہلو جو ہے وہ بھی میں ڈسکس کرنا چاہ رہی ہوں کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ وسائل کی تقسیم کے لیے 3 متبادل آپشنز ہیں: آبادی، ریونیو جنریشن، غربت زرخیزی اور فارسٹ کور. صوبوں کے درمیان وسائل کی تقسیم میں اس وقت آبادی کا وزن صرف 82% ہے. آپشن 1 یہ کہتی ہے کہ آبادی کا وزن 78% رکھنے کی تجویز ہے. آپشن 2 کہتی ہے کہ آبادی کا وزن 68% رکھنے کی تجویز ہے. اور جو ایک آپشن 3 ہے وہ غالباً کچھ تقریباً 60% کے قریب لے کر آتی ہے. 68% نہیں، 68 کے علاوہ کوئی تیسری بھی آپشن دکھا. بہرحال اس وقت آبادی کا تناسب 82% پر ہے. سر 78 یہ 68 ان میں سے کون سے پیرامیٹرز کی طرف؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، میں نے نا جتنا اس کو پڑھا، میں کامرس کا آدمی نہیں ہوں. ہاں وہ دیکھیں 60% رکھنے کی تجویز. کامرس کا آدمی نہیں ہوں. ہمارے ہاں ایک غلط جو اپروچ ہے نا وہ یہ کہ تجزیہ نگار شاید سب چیزوں پہ کامنٹس کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، حالانکہ وہ ایسا نہیں کر سکتا. اس کی اپنی ایک ڈومین ہوتی ہے، ایک خاص اسپیشلٹی ہوتی ہے جس پہ وہ بات کر سکتا ہے. اس پہ ون لائنر میں نے دینا، لیکن آپ پہلے بات ختم کریں. لیکن میں نے اس کو تھوڑا بہت اسٹڈی کیا ہے، اس میں سب سے زیادہ متاثر پنجاب ہوگا. ٹھیک ہے، آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ. ہاں وہ ہے. پھر جس طرح کٹوتی میں پسماندگی ہماری ادھر سے آتا ہے. اچھا نہیں، پھر جو کٹوتی میں دیکھ رہا تھا نا کہ جو اخراجات میں جو تقسیم میں کٹوتی ہوگی اس میں سب سے زیادہ متاثر پنجاب ہوگا. تو میں مریم صاحبہ سے یہ کہتا ہوں کہ آپ پنجاب کا مقدمہ پوری طرح لڑیں. پنجاب کے عوام کے کسٹوڈین اس پلیٹ فارم پہ آپ ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ میں کسی طرح بھی میں تو نہیں یہ بات برداشت کر سکتا کہ جی سندھ رونا رو کے یا بلیک میلنگ کر کے یا کسی طرح بھی اب وہ جناب علی کیا نام ہے رولا رپا ڈال کے اب وہ کہے کہ میرے پیسے کسی طرح بڑھ بھی جائے اور میں شور بھی مچاتا رہوں. پنجاب کے عوام کو جو ان کا حق ملنا چاہیے وفاق سے وہ ملنا چاہیے، اور مریم صاحبہ کو اس کے اوپر پورا اسٹینڈ لینا چاہیے. اچھا ایک منٹ سر میری بات سن لیجئے تاکہ وہ بات کرنے میں آپ کو آسانی بھی رہے. اب آپ نے کہا نا کہ پنجاب اپنا مقدمہ صحیح طریقے سے لڑے، سندھ جو ہے وہ بھی اوور پاور نہ کر جائے سچویشن کو. تو رضی صاحب ریاست کے دل میں جو ایک ہم محبت اور شفقت دیکھتے ہیں سر، وہ بلوچستان کی طرف بہت ابھر کر آتی ہے. اور یہ کوئی پہلی بار نہیں ہوا، چاہے وفاق ہو چاہے انتظامی سسٹم ہو. اس بار بھی یہ کہا گیا کہ بلوچستان کے حصے میں نمایاں اضافہ کیا جائے گا 9.09% سے بڑھ کر 12.02%. سر ہم نے تو پیٹرول میں لیویز تک دی ہیں اتنی ساری کہ وہاں کی سڑکیں بنیں گی، لیکن کٹا نہیں بنتا وہاں پہ. ہاں آپ نے میرا آرگومنٹ آسان کر دیا. میرا خیال ہے کہ جتنے فارمولے آپ نے بتائے ہیں نا، آبادی یا پسماندگی، یہ سارے کے سارے فضول فارمولے. اچھا میں آپ کو وہ فارمولہ دیتا ہوں. بھائی جان، ایک بچے کو آپ نے 100 روپیہ دیا، ٹھیک ہے، وہ اس میں سے اس نے ڈبل روٹی بھی لی، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ اس نے جیم بھی پکڑ لیا چھوٹے والا، اور 10 روپے کی پھٹی بھی لگائی، اور منہ میں آتا ہوا ایک چنگم چباتا ہوا بھی آ رہا. وہ بچہ اچھا ہے یا دوسرے بچے کو آپ نے 100 روپیہ دیا اور 15 منٹ بعد وہ روتا ہوا آیا کہ ماما نے پھٹی ہوئی جیب والی قمیض پہنا دی تھی تو میرا 100 روپیہ گر گیا. اب دونوں بچوں میں سے آپ کا کون سا بچہ جو ہے وہ پسندیدہ ہوگا؟ پیپلز پارٹی نے پھر بلا لڑا تھا مجھے پتا تو آپ دوسرے بچے کو پھینٹیں گے کہ نہیں پھینٹیں گے؟ مجھے پتا ہے کہ یہ جیب ہمیشہ کس بچے کی پھٹی رہتی ہے، مجھے پتا ہے. نہیں بڑے چلاک آپ دوسرے بچے کو چپیڑ ماریں گے کہ نہیں ماریں گے؟ یہاں پہ الٹا رواج ہو رہا ہے کہ اس دوسرے بچے کی جیب وہ کہہ رہا ہے کہ آپ مجھے 100 روپیہ نہیں، آپ مجھے 150 روپیہ دے. بھائی تو پہلے جو 100 روپیہ گم کر کے آیا پہلے اس کا حساب دے. بھائی این ایف سی ہونا چاہیے پرفارمنس کے موقع، پرفارمنس کے اوپر. 2009 میں 10واں این ایف سی ہوا تھا، آپ نے 16 سال پسماندگی کے اوپر اضافی فنڈ لیے ہیں. رزلٹ بتائیے. اگر آپ کے ہاں پسماندگی کم ہوئی ہے تو ہم آپ کو اس پہ اور فنڈ دیں گے، لیکن اگر پسماندگی بڑھی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نااہل ہیں. اچھا ویسے موجودہ وسائل تھے آپ نے ان کو بھی بہتر دیکھا، آپ نے ان کو استعمال نہیں کیا نا، تو اس لیے پسماندگی مزید بڑھ گئی. دوسری چیز یہ کہ رضی صاحب نے جو کہا ہے نا کہ وہ بچہ جو 100 روپے میں ڈبل روٹی بھی لے آتا ہے اور جیم بھی لے آتا ہے، 10 روپے کی چنگم بھی کھا لیتا ہے، 10 بچا بھی لیتا ہے.
چلیں وہ بچہ تو لاڈلا ہے وفاق کا ہمیشہ سے ہی رہا ہے. ایک بچہ ہے جس کی جیب پھٹی رہتی ہے, ایک بچہ ہے جڑا کہتا میں نے کچھ دیتے دیو کے پی کے والے تو بھائی جان سن لے وہ بچہ سوتا ہوں کچھ بھی ہے رضائی جو سوتا ہوں کچھ بھی ہے, ماں تو ماں ہی ہے نا, ماں تو رضائی میں سوئے ہوئے بچوں کا بھی خیال کرے گی نا, جاگے ہوئے بچوں کا تو نہیں کرے گی. تو میرا خیال ہے کہ کے پی کے جن حالات سے گزر رہے ہیں, دہشت گردی کا سامنا ہے وہاں پہ اور شدید قسم کی بے روزگاری ہے. یہ بات آپ ذہن رکھیے گا, 5% اپ فرنٹ کٹنگ ہونی ہے, کٹوتی ہونی ہے جو دہشت گردی کے خلاف جنگ کے لیے ایلوکیٹ براہ راست صوبوں کو ملنی ہے. جی ظاہر براہ راست صوبوں کو ملے گی, وہ صوبوں کے لیے رکھی جا رہی ہے. اور وفاق بھی اس میں سے کچھ لے گا نا. نہیں لیکن میرے جو اطلاعات ہیں وہ یہ کہ یہ جو فیڈرل کانسٹیبلری تو وفاق کی ہو گئی. نہیں سر, وہی میں عرض کرنے جا رہا ہوں کہ میرے جو میں نے پڑھا ہے, جتنا میں سمجھا ہوں, اس میں یہ جتنا بھی دہشت گردی کے خلاف بجٹ ہوگا یہ براہ راست اداروں کو ملے گا, اور وہ اس دہشت گردی کو ٹیکل کرنے کے لیے کیسے لگنا ہے. میرا خیال ہے کہ اس میں صوبوں کی بھی پولیس کا بھی حصہ ہونا چاہیے, کانسٹیبلری کا بھی حصہ ہونا چاہیے. آپ کا خیال درست ہے, میں آپ کے خیال کے ساتھ بالکل متفق ہوں. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ پنجاب کا حصہ کٹنا نہیں چاہیے, ٹھیک ہے, ہمارا حق نہیں جانا چاہیے کہیں پہ بھی. میں بطور پاکستانی جو میں سمجھ پا رہی ہوں جو آپ بھی کہنا چاہ رہے ہیں, اور رضی صاحب کی بھی یہی منشا ہوگی کہ رضی صاحب کا کیس میں لڑوں گا, پنجاب کا مقدمہ میں نے لڑنا ہے. ٹھیک ہے, جب ہم سیکیورٹی پروگرام سے پہلے I'm sorry آپ کی بات کر رہا ہوں مائنڈ, پروگرام سے پہلے رضی صاحب نے مجھے آج یہ سکھایا ہے کہ اچھے بچے وہ ہوتے ہیں جو جہاں رہتے ہیں وہاں کا گن گاتے ہیں. میں اپنے پنجاب کا پورا مقدمہ لڑوں. ٹھیک ہے. اچھا, میں یہ کہہ رہی تھی کہ سر جو سیکیورٹی اداروں کی آپ بات کریں تو سیکیورٹی اداروں میں آپ کے صوبے کی سیکیورٹی فورسز بھی آئیں گی, آپ کی وفاق کی سیکیورٹی فورسز بھی آئیں گی جو آپ نے ایف سی کا کردار ادا کے حوالے سے بات چیت کی, اور جو پھر ہمارے آگے مسلح افواج ہیں وہ بھی اسی پیراہے میں. آپ جب کہہ رہے ہیں جب ہم سیکیورٹی اداروں کی قربانیوں کا ذکر کر رہے ہیں تو پھر بجٹ اس طریقے سے الوکیٹ ہوگا, یہ کیا جائے. جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مسلح افواج کو بھی اور وفاق کے اداروں کو تو مل ہی جانا ہے. ٹھیک ہے, میرا یہ کہنا ہے کہ جو صوبائی پولیس ہے, اب آپ دیکھیں نا 5% پلس مائنس ہے, سوری 15% پلس مائنس رقبہ ہے جو کہ بلوچستان میں پولیس کنٹرول کرتی ہے. باقی سارا یا تو لیویز کنٹرول کرتے ہیں یا ایف سی کے کنٹرول میں ہے. تو ایک تو پولیس کا دائرہ کار بڑھایا جائے, یا کسی کے کنٹرول میں نہیں ہے, ان کی کیپیسٹی بڑھائی جائے, ٹھیک ہے نا. لیویز کا مطلب ہے کسی کے کنٹرول میں نہیں. اور اسی طرح کیپیسٹی بلڈنگ کی ضرورت ہے ہماری کے پی کے پولیس کو, ٹھیک ہے نا جی. ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کے لیے, ان کے افسران کی تربیت کے لیے, اعلیٰ تربیت کے لیے, اور اس وقت ٹیررزم سے کاؤنٹر ٹیررزم جو ہے وہ سائنس بن چکی ہوئی ہے. دنیا اس کے اندر ٹریننگ ہم سے لینے پی ایچ ڈیز ہوتی ہیں بھائی, اس میں تو مطلب باقاعدہ بڑا کچھ ہوتا ہے. اچھا, تو یہ مختصر سا کامنٹ میں مختصر رکھے گا, وہ جو رانا صاحب کا بھی سوال تھا بہت پیچھے ہم چھوڑا ہے کہ بی آئی ایس پی اور ایچ ای سی اخراجات کو قابل تقسیم محاصل سے منہا کرنے کی تجویز, تھوڑی تشریح فرما دیجیے. یہ دیکھیے, جب 18ویں ترمیم ہوئی تو اس میں سارے صوبے اٹھا کے, سارے محکمے اٹھا کے صوبوں کو دے دیے گئے. 3 سال کے اندر صوبوں کی چیخیں نکل گئی کہ یہ جو ہائر ایجوکیشن کمیشن ہے نا, یہ یونیورسٹی لیول کی جو کوارڈینیشن ہے جو بیرون ملک بھی ہونی ہوتی ہے اور اندرون ملک بھی قومی سطح کے اوپر بھی ہونی ہے, وہ صوبے الگ الگ رہ کے نہیں کر سکتے. اگرچہ ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ صوبوں کے اندر بن گئے, لیکن جو وفاق کے اوپر کوارڈینیشن تھی اور جو اخراجات تھے وہ نہیں ہونے تھے. اب نتیجہ کیا ہے, ایک ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے صوبے کا, ٹھیک ہے جی, ایک ایچ ای ڈی ہے ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ جو ہے جو کہ یونیورسٹیز کو اور ہائر ایجوکیشن کو ڈیل کر رہا ہے, اور ایک ہائر ایجوکیشن کمیشن ہے ایچ ای سی ورکرز کے اوپر. یعنی جو پیسے پہلے ایک جگہ پہ خرچ ہو رہے تھے اب وہی پیسے 3 جگہ پہ تقسیم ہوتے ہیں, اور تینوں جگہ پہ پراپرلی تقسیم نہیں ہوتے. کبھی ہم سنتے ہیں کہ خیبر پختونخوا کے جو یونیورسٹی اساتذہ ہیں ان کی تنخواہیں رک گئی ہیں. کبھی ہم یہ سنتے ہیں کہ آپ کی اور میری پنجاب یونیورسٹی جو ہماری مادر علمی رہی ہے, الما میٹر رہی ہے, وہ 1 ارب روپے کے لاس میں چلی گئی ہے. اسار رانا صاحب, ٹھیک ہے, اور وفاق کہتا ہے کہ ہمارے پاس آپ کے لیے 1 ارب روپیہ نہیں ہے, آپ تو سیلف سسٹینیبل تھے. کبھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سندھ کے اندر 17 یونیورسٹیاں وائس چانسلر کے بغیر چلی جا رہی ہیں, ٹھیک ہے, کیونکہ فیصلہ سازی 1 جگہ پہ ہونی تھی نا, اب وہ 3 جگہ پہ پھنس گئی ہے فیصلہ سازی. نہیں سر, منہا سے کیا مراد, ہمیں میں آیا کانٹ انڈرسٹینڈ کیا ہوگا, کیا اس نکال لیں اس میں سے.
تو یہ وفاق اپنے پاس رکھ لے گا, سورس ہی نکال کے نا تو وہاں پہ دیتے, تو لہٰذا بے نظیر انکم سپورٹ اور یہ والے پیسے صوبوں کو نہیں ملیں گے. نہیں, صوبوں کو ملیں گے لیکن انہی کے کھاتے میں سے ملیں گے. کہا جائے گا کہ وہ آپ کے پاس پیسے ہیں نا, وہ خرچ کر لیں. اچھا ٹھیک ہے نا, نہیں مطلب آپ جیسے بچے کو کہتے ہیں نا, وہ اسکول سے آتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ جی وہ پیسے دے, میں بازار سے کچھ برگر شگر منگوانا ہے, تو آپ کہتے ہیں بیٹا صبح آپ کو دیے تھے نا, تو چھوڑ کے بھی آپ کو میں آیا ہوں, لے کے بھی میں آیا ہوں, تو پیسے تو بچ گئے ہوں گے. اچھا میرا ایک دوست ہے, وہ میں نا مجھے یہی کہہ رہا تھا کہ میرا یہ بیٹا آتا ہے روز مجھ سے 500 روپے مانگتا ہے, تو میں نے کہا کہ کیا خرچتا کیا ہے, کہتا میں نے نہیں پتا, میں دیندہ کیڑا ہوں. ٹھیک ہے نا, بعض اوقات ایسا بھی سمجھ آ گیا آپ کو. آئی ایم شیور کہ ناظرین کی بھی رہنمائی کے لیے ایگزامپلز یہاں پہ دیے ہیں اور یہ کلیئرٹی یہ باغی ہے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آپ کو پھر سے جوائن کریں گے. اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک ونس اگین. ناظرین, لاہوریوں کے لیے خوشخبری ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ ڈر اور خوف کی فضا بھی قائم ہے. وہ اس لیے کہ لاہور میں ویسے تو 25 سال بعد بوکاٹا کی آوازیں گونجے گی, لیکن سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ بسنت کا تہوار صرف ہمارے لیے خوشیاں ہی لے کر آئے گا یا پھر کہیں صدمے بہت سارے چھوڑ جائے گا. کیونکہ آپ کو یاد ہے ایک طویل عرصے سے لاہور میں, پنجاب میں بسنت کے اوپر جو ہے, بسنت سے مراد یعنی کہ جو گڈی اڑانے کا سسٹم ہے اس کے اوپر پابندی عائد کر رکھی گئی تھی. کیونکہ اب یہاں پر اتنی ساری پابندیاں ہونے کے باوجود ہر سال ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی واقعہ اس سلسلے میں رپورٹ ہو جاتا ہے کہ ڈور پھٹ جانے سے کسی نہ کسی بچے کی جان چلے گی یا کسی معصوم کی موت واقع ہو گئی. بسنت کا اب باقاعدہ طور پر جو ہے نا وہ فیصلہ کر لیا گیا ہے منانے کا, اور اس کے اندر اب کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ حکومت کی سرپرستی میں معاملات کو دیکھا جائے گا. بہت ساری قوانین جو ہیں ان کا بھی نفاذ کیا جائے گا, لیکن بہت ہی سادہ آسانی کے ساتھ. رانا صاحب مجھے یہ بتائے گا, اس تہوار کی واپسی ہو رہی ہے, ہم اسے ویلکم بھی کر رہے ہیں, لیکن اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ثقافتی ورثے کی بحالی کے ساتھ ساتھ ایک بار پھر سے جو خونی کھیل ہے اس کا بھی آغاز ہونے جا رہا ہے. دیکھیں, دنیا میں کوئی چیز ناممکن نہیں ہے. یقیناً اگر آپ جو ایس او پیز ہیں اس پہ عمل کروانے کی طاقت رکھتے ہو. ٹھیک, مثال کے طور پہ جو سڑک پہ بسیں چل رہی ہیں, گاڑیاں چل رہی ہیں, وہ روز لوگوں کو کچل دیتی ہیں, تو سڑکیں تو نہیں بند کر دیتے, ہم اپنے ٹریفک کے نظام کو بہتر کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اور ہم کر بھی رہے ہیں. جی, این ایف سی میں اب تو پنجاب حکومت کو آپ نہ بھی دینا پیسے, تو ہم چلانوں سے اتنے کر لیں گے کہ ہمیں کسی کی ضرورت نہیں رہے گی. اچھا, لیکن میں نے دیکھا پنجاب حکومت کی نفسیات یہ ہے کہ کوئی دنیا کا کام ہو نا, اگر امریکہ میں ٹوین ٹاور پہ حملہ ہو جائے گا نا, تو یہ یہاں پہ کیا نام ہے جرمانوں کی مد بڑھا دیں گے. نہیں, وہ ڈبل ویلنگ پہ پابندی, ڈبل سواری پہ پابندی, اور کیا نام ہے پولیس یہ سندھ کی روایت ہے, پنجاب پہ آپ ایسے مار رہے ہیں. نہیں, ناکے بھی بڑھا دیں گے. ٹھیک ہے نا, تو اس کے اندر ہر چیز کے اندر نا جرمانہ ضرور ہوتا ہے. اب اس میں اصل زور ڈالا گیا جرمانے پہ, لیکن میرا سوال اجازت ہو تو میں جرمانے کی رقم بتا دوں. جی جی ٹھیک ہے. خلاف ورزی پر والدین یا سرپرست ذمہ دار ہوگا, 3 سے 5 سال قید اور 20 لاکھ روپے جرمانہ. ٹھیک ہے, پولیس کی تو موجے ہی موجے ہو گئی نا. پولیس تو خود گانا لگائے گی, گڈی وانگو اج مینوں سجنا اڑائی جا. ٹھیک ہے نا, پولیس کی تو موجے لگ گئی. اور یہ کیسے پتہ چلے گا, کیا ڈرونز اڑیں گے جو دیکھیں گے یہ 18 سال کی عمر کا ہے یا نہیں ہے, کیا ہر چھت کے اوپر ایک پولیس والا بیٹھے گا جو دیکھے گا, یا کیا نام ہے جو بندہ گڈی اڑانے لگے گا وہ یہاں پہ اپنا شناختی کارڈ لٹکائے گا کہ میں 18 سال کا ہوں. کیسے آپ ڈیٹرمن کریں گے کہ یہ 18 سال کا ہے یا نہیں ہے؟ اچھا, اس میں بھی سن لیجئے, حکومت ہی کہتی ہے کہ پتنگیں صرف رجسٹرڈ دکانوں سے خریدی جائیں گی. کیو آر کوڈ سسٹم کے ذریعے شناخت ممکن ہوگی. پتنگ ساز, ڈور بنانے والے اور دکاندار سب کی رجسٹریشن لازمی ہوگی. اب رانا نہیں, وہ بالکل ٹھیک ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ اگر قوانین پہ عمل ہو, کوئی دنیا کی کوئی چیز ناممکن نہیں ہے. ٹھیک ہے, لیکن کیا پاکستان کے اندر سارا قانون کے تحت ہی ہوتا ہے, کیو آر کوڈ کے تحت ہی ہوتا ہے؟ یہ کیو آر کوڈ صحیح ہوتا ہے تو کبھی 45-47 ہو سکتا ہے کیو آر کوڈ. 3.5 جناب علی سارا کچھ بدل جاتا ہے. گڈی آپ اڑا لینا 47 کے پیچھے کھینچ دیں گے. پھر انہوں نے پیچے لگانے, انہوں نے کاٹنے. ٹھیک ہے, ویسے میں ایک لائٹر موڈ میں, رضی صاحب بھی اس دور کے ہیں, ہم نے بسنت کی خوبصورتیاں دیکھی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے, ہم نے بسنت کو, ایک وقت تھا
جب میں نے گڈی کبھی نہیں اڑائی, مجھے آتی نہیں, لیکن میں نے چھت کے اوپر وقت بڑا گزارا گڈی کٹتے ہوئے, دیکھتے وہ تو آپ ارد گرد جھانکنے کے لیے گزارتے تھے. نہیں, ہاں بالکل, وہ ایک شعر ہے نا کہ تانکتے جھانکتے رہا کیجئے, کھڑکیاں بے سبب نہیں ہوتی, ٹھیک ہے نا, وہ تو, لیکن سر وہ خوبصورتی اگر واپس آئے مجھے تو بہت اچھا لگے گا. میں اور اس سے دیکھیں بیسیکلی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ قوانین پر عمل درآمد جو ہے اور ایک اور چیز, یہ بسنت واحد ایسا فیسٹیول ہے جس کا براہ راست بینیفیشری عام آدمی ہے, ریڑھی لگانے والا بھی بینیفیشری ہے, وہ جو باہر گلیوں کے اندر مونگ پھلی بیچنے والا ہے وہ بھی بینیفیشری. یہ جو پیسوں کی وہ ریل پیل ہوتی ہے وہ اس طبقے کو ملتی ہے, ہوگی, بالکل ایسی ہے, یہ براہ راست بینیفٹ. ٹھیک ہے, بڑے ہوٹلز بھی بک ہوتے ہیں, سارا کچھ ہوتا ہے, لیکن کھانا پکانا ہے, دیگیں بنانی, یہ وہ سب غریب آدمی کے لیے. چلیں رضی صاحب, نہیں سر میں اس پہ تھوڑا سا اعتراض کروں گی. ایک چیز رضی صاحب, قوانین پر عمل درآمد کتنا پیچیدہ معاملہ آپ کو نظر آ رہا ہے, جو کہ ابھی رانا صاحب بھی بات کریں, اور دوسری بات یہ, جب ہم غریب کی بات کرتے ہیں نا سر, ہم کلاسیفائیڈ کر دیتے ہیں کہ شاید جیسے قوانین کی خلاف ورزی جو ہے وہ اگر غریب کرے گا نا تو اس کے پاس آپ جسٹیفیکیشن دے رہے, لائسنس دے رہے, غریبہ نہ بال ہے باجی چھٹ دے ہو, ٹھیک ہے نا, ایسا نہیں ہونا چاہیے. کہ تمام قوانین امیر اور غریب دونوں کے لیے ہونے چاہیے. یہ نہیں کہا جا سکتا کہ امیر اگر پی سی ہوٹل کی چھت پہ چڑھ کر گڈی, سر وہ امیر کو بس پی سی ہوٹل کی چھت ملے گی سر اڑانے کے لیے گڈی. یہ شوق جو ہے کہ مڈل کلاس کی شوق زیادہ ہیں, اور سب سے زیادہ ذمہ داری بھی سر اس میں شہریوں پر عائد ہوتی ہے. اس میں شہریوں پہ عائد ہوتی ہے. میں تھوڑا سا بتا دوں, ماضی کے اندر اور بھی بہت ساری بسنت کی روایات تھیں. اس میں سے ایک روایت یہ بھی تھی کہ گنڈا سنگھ بارڈر یا واگا کے اوپر جا کے گڈی اڑانا, اور ادھر کے بھی آئے ہوتے تھے, بسنتے جو ہوتے تھے نا وہ ادھر کے بھی آئے ہوتے تھے, اور اگر ادھر کی ہوا ہے تو ادھر سے اڑا کے ادھر والوں کے ساتھ پیچ, اور اگر ادھر کی ہوا ہے تو ادھر سے اڑا کے ادھر والوں کے ساتھ پیچ ہوتے تھے. یہ بھی بسنت کی ہوتی تھی. اچھا, جس نے بھی یہ تیار کیا, میں ابھی آتا ہوں کیا تیار کیا, اس کو شاید یہ اندازہ نہیں ہے کہ بسنت جو ہے وہ ہمیشہ 3 دن کی ہوتی. ایک دن جس رات بسنت نے شروع ہونا ہوتا ہے اور پھر اگلی صبح تک چلنا ہوتا ہے, مطلب پورے 24 گھنٹے تک جو چلنا ہوتا ہے, ایک تو وہ دن ہو گیا نا. اس کے بعد جو لٹیروں کی بھی تو بسنت ہوتی ہے نا, اس کے اگلے دن ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا, جنہوں نے وہ گڈیاں لوٹی ہوتی ہیں, جنہوں نے وہ ڈور لوٹی ہوتی ہے, انہوں نے وہ سیدھی سودھی کر کے گٹھا بنا کے پننے بنا کے رکھیاں ہوتی ہیں پایا نا, انہوں نے ہی پھر بسنت کرنی ہوتی ہے. تو یہ 3 دن کا ایونٹ ہوتا ہے کم از کم. جس نے پلان کیا اس نے 1 دن کے لیے کیا. اس کے بعد بھائی جان مجھے ٹکر گئے راشد نصر اللہ صاحب, جو آج کل پنجاب حکومت کے منسٹر بھی ہیں اور ترجمان بھی ہیں, اور انہوں نے اپنی زبان کے اندر بتایا کہ کس طرح سے آپ بسنت منا سکتے ہیں. اسحاق رانا صاحب, مجھے وہ یاد آ گیا کہ ایک جو ہے وہ کہا جا رہا تھا کہ جناب پولیس سرات جو ہے وہ اتنا باریک ہے اور اتنا مہین ہے اور اتنا تلوار سے زیادہ تیز ہے. تو وہاں پہ ایک میرے جیسا کوئی بندہ بیٹھا ہوا تھا, تو اس نے کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ ہمیں تو نہیں گزرنے دیں گے آپ اس میں سے, ٹھیک ہے نا. ہاں, تو یہ جتنے کے قوانین مجھے راشد نصر اللہ نے بتا دیے ہیں, مجھے تو نہیں لگتا کہ اس کے بعد بسنت کا کوئی مطلب کہ کوئی جرت کرے گا وہ منانے کی. آپ دیکھیے جرمانہ 10 سے 20 لاکھ روپیہ, اور وہ پریروگیٹو کس کا, ایس ایچ او کا, ٹھیک ہے. اور ہماری پولیس کتنی کی ایماندار ہے. آپ کو میں انٹرپٹ نہیں کرنے چاہ رہے ہیں, بہت اچھی باتیں بتا رہے ہیں, لیکن سر ایک سوال, کیونکہ آپ نے کہا نا ایسا نہیں ہے کہ میں نے بسنت کو کبھی مناتے ہوئے کسی کو دیکھا نہ ہو, یا میں کہوں مجھے تو پتہ ہی نہیں کس زمانے کی باتیں ہو رہی ہیں. میں بھی چھوٹی سی ہوتی تھی جب میرے ماموں وغیرہ چھتوں پہ کر رہے ہوتے تھے, جوانی ڈھل رہی تھی جب بسنت منانا شروع کی. سر مجھے یہ بتا دیجیے کہ بسنت کا تہوار حقیقتاً صرف گڈی اڑانے سے ہی منسوب ہے؟ نہیں, یہ بہت بڑا یہ سیلیبریشن ہوتی ہے جی. اور سیلیبریشن جو ہے وہ جسے کہنا چاہیے کہ سردی جا رہی ہوتی ہے اور بہار شروع ہوتی ہے, اور اس کے بعد گرمی نے آنا ہوتا ہے. تو جس سردی کا موسم ہمارے ہاں خوشگوار موسم کہا جاتا ہے, وہ سردی کا موسم جو گزرا ہوتا ہے اس کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے, اس کو کنکلوڈ کیا جاتا ہے. اور اس دوران پنجاب کا ہے نا زیادہ تر, اسحاق رانا صاحب 2 کیش کراپ رہی ہیں ہمیشہ سے, ایک کاٹن کی, ایک رائس کی, ہمیشہ سے. گندم آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے, شاہراہ ریشم کے ذریعے جو اناج ایکسپورٹ ہوتا تھا وہ چاول ہوتا تھا, گندم نہیں ہوتی تھی. اور اسی طرح کاٹن جاتا تھا. ابن بطوطہ اپنے سفر نامے میں لکھتا ہے کہ اس میں جب ملتان پہنچا تو اس نے درختوں کے اوپر ریشم لگا ہوا دیکھا,
یہ اس کے سفرنامے کا حصہ ہے باقاعدہ. یعنی کاٹن ہمارے ملتان کے اندر اور اس سے ملحقہ علاقوں میں تب سے وہی جا رہی ہے جب ابن بطوطہ صاحب تشریف لائے تھے. تو یہ چیزیں ایکسپورٹ ہوتی تھیں. تو یہ دونوں کیش کراپ جو ہیں یہ سمیٹی جا چکی ہوتی ہیں نومبر دسمبر جنوری کے اندر. تو پیسے بھی آئے ہوتے ہیں, اچھا آپ نے ٹائم بھی گزار دیا ہوتا ہے, آپ اس کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے پرناؤنس کرتے ہیں. مختلف لوگ اس کو موسم سے کسی مذہب سے جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں. میرا خیال ہے یہ موسمی تہوار, یہ علاقائی تہوار ہے, کلچرل ثقافتی تہوار ہے. تو سوری میں کنکلوڈ کر لوں. تو یہ ثقافتی تہوار ہے, تو اس کو اسی خانے کے اندر رکھا جانا چاہیے. لیکن میرا بھائی راشد جو کہہ گیا ہے یا جو کہتا ہے, اس کے بعد اس کی سیلیبریشن ممکن نہیں ہے. ممکن نہیں ہے, ٹھیک کہہ رہے. اچھا میں یہ کہہ رہا تھا, دیکھیں آپ نے جو کہا نا کہ یہ جو امیر اور غریب والا, تو اس تھوڑا سا میں چاہ رہا تھا کہ یہ جو کانسیپٹ ہے کیوں بنتا ہے. ٹھیک ہے نا, جب دیکھیں ہم اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہیں کہ ایک رئیس زادی گاڑی کے نیچے ایک باپ اور اس کی بیٹی کو کچل دیتی ہے, ٹھیک ہے, اور اس کے چند دنوں بعد اسے معافی مل جاتی ہے اور کچھ نہیں ہوتا. یا ایک ایم پی اے ایم این نے ایک ٹریفک کانسٹیبل کو کچل دیتا ہے اپنی گاڑی کے نیچے, سی سی ٹی وی کی فوٹیج بھی مل جاتی ہے, لیکن پھر وہ بری ہو جاتا ہے. یا شاہ رخ جتوئی تمام تر اس کے باوجود کہ چیف جسٹس اس کے بیرک میں چلا جاتا ہے. بھائی خدا کا خوف کر لیا, اتنی گستاخی نہ کر. آپ کو پتا ہے سندھ میں شاہ رخ جتوئی کے والد صاحب کا کیا مقام ہے؟ جی مجھے پتا ہے, تیری مہربانی, مجھے آپ کی سلامتی عزیز ہے. بہت سارے اسکرینوں پہ بھی نظر آتا ہے, تو وہ کلیئر ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, اب تازہ ترین اسلام آباد میں جو ہمارے اعلیٰ عدالتی شخصیت کے صاحبزادے کے اوپر ہے کہ انہوں نے 2 بچیوں کو کچل دیا, وہ بیچاری اسکوٹی کے اوپر جا رہی تھی. اب ذرا بات کو فیل کریں آپ, میں سمجھ رہی ہوں کہ وہ بچیاں جن کو ان کے باپ آپ نے پتہ نہیں کس خواب کے تحت اسکوٹی لے کے دیا ہوگا. میرا کہنا یہ ہے کہ اگر آپ نے اس معاشرے میں اس تاثر کو بنانا ہے کہ یہاں پہ قانون طاقتور اور کمزور کے لیے علیحدہ علیحدہ نہیں ہے, تو مجھے تو وہ جو 2 بچیاں ہیں ان کے لیے انصاف چاہیے. ٹھیک ہے نا, میں آج اپنے اس پروگرام کے اندر آپ دونوں کو گواہ کر کے اور آپ کو شامل کر کے درخواست کرتا ہوں کہ ان بچیوں کے والدین کو انصاف ملنا چاہیے. ٹھیک ہے, یہ تاثر مت بنائیں کہ جو قانون ہے وہ مکڑی کا جالا ہے جس میں سب کمزور پھنستے ہیں. بس ٹھیک. رانا صاحب, سوری رضی صاحب, صرف لاسٹ میں کنکلوڈنگ ریمارکس آپ سے بھی لینا چاہتی ہوں. خدا نخواستہ اس حد تک قوانین کی نفاذ کے باوجود کوئی ایسا واقعہ رونما ہو جاتا ہے جس سے کسی بچے کی ہلاکت ہو جاتی ہے, گلے پر ڈور پھر جانے سے, یا کسی بڑے کا ہی انتقال ہو جاتا ہے, سر آپ اس میں کس کو قصوروار سمجھیں گے؟ میں دیکھیے ہم سب لوگ بیٹھ کے یہاں پہ ڈسکس کرتے ہیں, کچھ ہماری معاشرتی ذمہ داری ہے. ہاں, لیکن ہم جنہوں نے اس پہ عمل کرنا ہے ان کو کبھی بھی قصوروار نہیں ٹھہراتے. میرا خیال یہ ہے کہ جو احباب, اب دیکھیے نا ڈی سی کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ ایک آرڈر جاری کرے گا کہ جو بھی اس دن موٹر سائیکل لے کے نکلے اس نے مخصوص تار لگائی ہو, ورنہ اس کے اوپر جرمانہ ہوگا. ٹھیک ہے, تو تار ریاست دے گی؟ نہیں, تار ریاست نہیں دے گی, اپنے پلیوں لائے, کیونکہ ہوں تسی بسنت منانی ہے تو بسنت جی آپ منانی ہے تو تار بھی آپ لاؤ. ٹھیک ہے, ایک تو یہ انہوں نے کہا ہے. ٹھیک ہے, اور بھی بہت ساری باتیں اس میں انٹرسٹنگ لکھی ہوئی ہیں. میرا مطلب ہے کوئی ڈی سی اپنی جان پہ کھیل کے ہی بسنت کی اجازت دے گا, ادروائز اس کے اوپر ہو جانا ہے. لوگوں کو بھی یہ کہنے کی ضرورت ہے, خدا کا خوف کریں. چرخی کے اوپر جو ہوتی تھی وہ ڈور ہوتی تھی, یہ تندی ظالم پتہ نہیں کب سے آ گئی, اور پھر تندی کا توڑ کوئی نہیں تھا تو تندی کا توڑ پھر تار نکالی گئی, لوہے کی تار ساتھ میں, کیمیکل لگایا گیا ڈور, تندی کو کیمیکل لگا دیتے, وہ کیمیکل ہی ہے نا. وہ تو چلے, وہ تو ڈور کے اندر لگتا تھا نا اوریجنلی جو ڈور ہوتی تھی, گوٹی اور گوٹ 2 ہی ہوتے تھے جو ہم نے بچپن سے دیکھے ہوئے ہیں. لیکن یہ تندی اور تار جب سے آئی ہے تب سے یہ تباہی پڑنی شروع ہوئی ہے. سر ہر علاقے کے ایس ایچ او کو یہ پتا ہوتا ہے کہ فلاں جگہ کے اوپر ڈور بن رہی ہے, فلاں جگہ کے اوپر تندی بن رہی ہے, فلاں جگہ پہ تار بن رہی ہے. کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج کے باہر میں نے ابھی کو 10-12 سال بلکہ 15-20 سال پہلے تک وہ کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج کے باہر وہ جو لگے نہیں ہوتے پلر, ان کے درمیان ڈور لگ رہی ہوتی ہے. میں نے دیکھی علاقے کے اندر وہ بانس 2 لگا کے. اچھا اس میں ایک جملہ میں اگر اجازت دیں, دیکھیں یہ بات تو ہم روتے ہیں کہ گردن کٹ گئی,
اور پھر ہم والدین کے ہمدردی میں بات کرتے ہیں، لیکن ان والدین کا کیا کریں جن کی موجودگی میں ان کے بچے یہ ڈورے خریدتے ہیں، بنواتے ہیں، اور ان والدین کا کیا کریں؟ بڑی درست نشاندہی کی سر ہمیں بھی پتہ ہے، آپ کو بھی پتہ ہے آپ کے گھر میں کس عمر کے بچے ہوں گے، ٹھیک ہے نا؟ اگر آپ کے بڑے بیٹے کی عمر 18 سال سے ابو ہے، وہ تو ڈور سر گڈی اڑا رہا ہے، سمجھ آ رہی ہے سر، آپ کے 5-6 سال کا بچہ اٹھا اچھا اٹ از نیچرل، نہیں اٹ از نیچرل کہ گھر میں اگر آپ چھت پہ بس گڈی اڑا رہے ہیں تو باقی بچوں کو کمرے میں تالا لگا کے بند کر دیں گے. میں یہ بات نہیں کر رہی ہوں، میں یہ بات نہیں کر رہی ہوں، میں یہ کہہ رہی ہوں کہ کسی چھوٹے بچے کے ہاتھ کے اندر ڈور نہیں ہونی چاہیے. نہیں آپ اصل مسئلہ چھوٹے بچے کے ہاتھ میں تو گاڑی V8 بھی نہیں ہونی، V8 بھی نہیں ہونی چاہیے. بالکل ٹھیک بات ہے، چھوٹے بچے کے ہاتھ میں وہ بھی والدین اتنے ہی بڑے کرمنل ہیں. بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ کو پھر سے جوائن کریں گے. پھر سے یہی کہیں گے بریک پر کہ کچھ ہماری معاشرتی ذمہ داریاں ہیں، کچھ ہماری شہری ذمہ داریاں ہیں. ریاست بھی پوری کرنے کو تیار ہے جو وہ کرنا چاہ رہی ہے، قانون نافذ کرنے والے ادارے بھی اپنا رول پلے کرتے ہوئے نظر آئیں گے، لیکن ہمیں بھی اصولی طور پر کچھ اپنے رویوں میں بہتری لانے کی ضرورت ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک میں ایسے میٹھے میٹھے تہواروں کو ہم سیلیبریٹ کریں. بریک لیتے ہیں، آپ کو پھر سے جوائن کرتے ہیں. اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک ونس اگین. ناظرین، اس سیگمنٹ کے لیے وقت انتہائی مختصر ہے، لیکن میں بالکل آغاز میں یہ بات کرنا چاہوں گی. آج کے رواں ہفتے کا جو ہمارا پہلا پروگرام تھا، رضوان رضوی صاحب نے اس حوالے سے خبر ہمیں دی تھی کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو ہے وہ امدادی سامان پہنچانے کی جو اجازت کا معاملہ ہے اس کے اوپر بات چیت ہو رہی ہے، اور 1 سے 2 دن کے اندر یہ امدادی سامان جو ہے وہاں پر پہنچنا شروع ہو جائے گا. باقاعدہ طور پر آج اس چیز کے حوالے سے فیصلہ ہو چکا ہے کہ پاکستان نے اقوام متحدہ کے اداروں کو افغانستان میں امدادی سامان پہنچانے کی اجازت دے دی ہے. تو صاحب اپنی اس خبر کے ساتھ اب ہمیں یہ بھی تجزیہ دے دے ایک خبر کے ساتھ، اس کا مطلب یہ کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان اب بھی کوئی باضابطہ طور پر بات چیت جاری ہے یا نہیں؟ جی ابھی میں سوشل میڈیا پہ پروگرام کے دوران ہی دیکھ رہا تھا، بہت سارے لوگوں نے چھتر پکڑا ہوا ہے میرے بھائی سار رانا کی طرح، اور حکومت کے اوپر سے ٹرول ہو رہی ہے کہ آپ نے افغانستان کے ساتھ یہ کیوں بارڈر کھولا ہے. بھائی یہ بارڈر ہم نے نہیں کھولا، نہ ہم نے تجارت کھولی. اقوام متحدہ جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ وہاں پہ انسانی بحران جنم لے رہا ہے، ہیومینیٹیرین کرائسس جنم لے رہا ہے، اور وہ ان کو خوراک اور دوائیاں پہنچانا چاہتا ہے. اور اقوام متحدہ نے کہا کہ جو ٹرک ہمارے اس وقت تورخم کے اوپر یا چمن کے اوپر پاکستان سائیڈ پہ کھڑے ہیں، یہ یونیسیف کے ہیں کنٹینر، یہ کسی افغان امپورٹر کے نہیں ہیں. یونیسیف نے وہ مال پاکستان سے خریدا ہے یا پاکستان کے رستے وہ لے کے آیا ہے، کراچی اترا اور اب وہ اس نے افغانستان جانا تھا، ٹھیک ہو گیا. تو وہ جو جا رہا ہے نا، اس کو چونکہ بارڈر ہم نے ٹوٹلی کلوز کر دیا تھا تو وہ افغانستان جا نہیں پا رہا تھا. تو انہوں نے کہا کہ وہاں پہ جتنی بھی دوائیاں تھیں ان کی، اس کے ذخائر ختم ہو گئے ہیں اور اس لیے آپ جانے دیجئے. تو وہ جا رہا ہے، اور میرا خیال ہے کہ یہ اچھی بات ہے کہ پاکستان چونکہ اقوام متحدہ کے چارٹر کا سگنیٹری ہے اور اسے اقوام متحدہ کی باتیں ماننی ہے، اور ہم یہ توقع کریں گے کہ اقوام متحدہ لیکن ہم اس کو اس سے منسوب نہیں کر سکتے کہ کوئی باضابطہ طور پر نہ تجارت شروع ہوئی ہے نہ کو کھلا ہے. صرف اقوام متحدہ کے جو کنٹینر ادھر پھنسے ہوئے تھے وہ ہم نے جانے کی اجازت دی ہے، اور وہ چند درجن ہوں گے. تو رانا صاحب، خیر سگالی کے اس پیغام کے ساتھ ساتھ آپ کو لگتا ہے کہ افغان رجیم بھی کوئی پازیٹیو رول پلے کرے گی؟ نہیں، پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو اقوام متحدہ کا چارٹر ہے یہ ہم پہ لاگو ہوتا ہے، غزہ پہ نہیں لاگو ہوتا. یہ تو اقوام متحدہ وہاں پہ کشمیر پہ لاگو نہیں ہوتا، کشمیر پہ لاگو نہیں ہوتا. سر ساڑھے بارڈر کھولنے نے غزہ کے لوگ جو مر رہے تھے تو وہاں پہ ہیومنٹیرین کرائسس پیدا نہیں ہوا تھا. تو وہاں کیوں نہیں اقوام متحدہ کو ہوش آتی؟ اس لیے کہ اقوام متحدہ جو ہے وہ امریکہ کے کیا نام ہے باندھی ہے، غلام ہے، یا اسرائیل کی کیا نام ہے باندھی ہے اور غلام ہے. یہاں پہ اسے یاد آ گیا. اور دوسری بات یہ کہ میں یہاں پہ بہت بالکل کلیئر ہوں اس معاملے میں، جو بم بلاسٹ سے لوگ مرتے ہیں ان کے گھر میں ہیومنٹیرین کرائسس پیدا نہیں ہوتا. جو لوگ شہید ہوتے ہیں ان کی فیملیاں تباہ ہوتی ہیں تو وہاں پہ ہیومنٹیرین کرائسس پیدا نہیں ہوتا، وہاں پہ ہی پیدا ہو رہا ہے. اگر یہاں پہ ہمارے شہداء کے گھروں کی زندگیاں تباہ ہو جاتی ہیں تو اس کی ذمہ داری کون لے گا؟ 4000 لوگ یہ ہبت اللہ صاحب کے تشریف لانے کے بعد پاکستان میں شہید ہوئے ہیں، ہماری فوج کے اور پولیس کے. تو پھر یہ انسانی کرائسس کیا نام ہے یہاں پہ جنم لے رہا ہے تو اس کا کوئی خیال نہیں کرے گا. اور یہ جڑی اقوام متحدہ نو ٹرک یاد آ گئے نے، تو وہ جو ٹرک وہاں پہ جاتے تھے اور کیا نام ہے اسرائیل اندر نہیں گھسنے دیتا تھا، تو تب اقوام متحدہ نے کیا کیا؟ اور ساری محبت اور وہ ہمارے میں یہ پیدا ہو گئی پاکستان میں
اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کو بھی بعض چیزوں پہ سٹینڈ لینا چاہیے. دنیا جو مرضی کہتی رہے, ہاں اقوام متحدہ دے گارنٹی کہ وہاں سے زمین استعمال نہیں ہوگی پاکستان کے لیے. بالکل ٹھیک. چلیں ناظرین, پروگرام کا وقت پہنچا, انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سب سے ملاقات ہوگی. مجھے رضی صاحب کو, رانا صاحب کو دیجیے اجازت. اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ حافظ.